हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ामत ज़ेबा का साया नहीं था। ये भी आप सुनते हैं ना, उलमा कराम से हम सुनते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का साया। अब इस पे ही बाज़ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे इस बहस को लेकर बैठ गए हैं कि जी हुजूर अलैहिस्सलाम का साया था, जबकि मुतवातिर हदीस मौजूद हैं, इसमें रिवायात मौजूद हैं मुस्तनद हवालों के साथ। लेकिन खुदा जाने कि हुजूर अलैहिस्सलाम के इस वस्फ के साथ जो अल्लाह ने आपको खूबी अता की है, आपके कदम मुबारक को बेसाया बनाया है, तो जो साया साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? यही साबित होगा ना कि सबका साया तो हुजूर का भी साया। वही वाली बात आ गई कि वो माज़अल्लाह हम जैसे बशर। तो अगर कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने आपको, बल्कि कहीं क्या मुसलसल और हर जगह आपको यकता ही रखा है, तो इस मामले में भी आप यकता हैं, तो हुजूर की यकताई मान लेने ही में दीन की ईमान की सलामती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के क़ामत ज़ेबा का साया न था, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके बशरी जिस्म अतर को ऐसा लतीफ़ और नज़ीफ़ और पाकीज़ा और बुरगज़ीदा बनाया था कि इसमें किसी किस्म की अंसरी और मादी कसाफ़त न थी। बिलाशुबा आपका जिस्म अक़दस तमाम मादी कसाफ़तों से पाक और सरापा नूर था। हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर महज़ होने की तायद इससे होती है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम सूरज और चाँद की रोशनी में चलते तो आपका साया ज़ाहिर ना होता, इसलिए कि साया किसी चीज़ की कसाफ़त से होता है और अल्लाह ताला ने आपको तमाम कसाफ़त जिस्मानिया से मुबर्रा रखा और हुजूर अलैहिस्सलाम को महज नूर फरमाया। आपका साया बिल्कुल नहीं पड़ता था, ये आपका मौजज़ा था। और अब इसके मुतालिक हम ऐसी हस्ती का जवाब सुनेंगे जिसके आगे अव्वल ताखिर सबके सरख़म है, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और वो नाम है इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी मुजद्दिद मुनव्वर अल-अफ़सानी हज़रत शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप फरमाते अपने मकतूबा शरीफ में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, और इसकी वजह यह है कि आलम शहादत में हर चीज़ से उसका साया लतीफ़ होता है, और सरकार की शान ये है कि कायनात में उनसे ज़्यादा कोई चीज़ लतीफ़ है ही नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का साया क्यों कर हो सकता है? आप फरमाते कायनात में आपसे ज़्यादा कोई लतीफ़ शे है ही नहीं, तो फिर लतीफ़ शे का साया क्यों कर हो? अच्छा, लतीफ़ का तो आपको पता है ना, पिछले दरसों में लतीफ़ की फ़कीर ने डेफिनेशन आपके सामने बयान की थी। हज़रत इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक अल्लामा हाफिज़ इब्न जोज़ी मुहद्दिस अलैहिर्रहमा और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न था। ये किसकी रिवायत? हज़रत इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक और अल्लामा हाफिज़ इब्न जोज़ी, ये बड़े नाम हैं, ये तारीख़ के ये बड़े नाम हैं। ये रिवायत कर रहे हैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से, जो कि सहाबी रसूल हैं, कि हुजूर अलैहिस्सलाम का साया ना था और ना खड़े हुए आफताब के सामने, मगर ये कि आपका नूर आफताब की रोशनी पर गालिब आ गया। हुजूर का नूर सूरज की रोशनी पर गालिब आ गया, और ना क़याम फरमाया चिराग की ज़ियाएँ, मगर ये कि आपकी ताबिश नूर ने उस चमक को दबा लिया। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बड़ा नाम है, हज़रत इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह व इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्न सबा ने फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का साया ज़मीन पर ना पड़ता था और आप नूर थे। जब आप धूप या चांदनी में चलते तो आपका साया नज़र नहीं आता। अब इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी मुजद्दिद मुनव्वर अल-अफ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला के पीर भाई हज़रत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन पे हुज़ूर अलैहि सल्लम की बड़ी करम नवाजी थी। हज़रत ख्वाजा बाक़ीबिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से आप फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर ना पड़ता था, क्योंकि ज़मीन के कुछ हिस्से गंदे और गलीज़ भी हैं,
اور سورج کی روشنی میں آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور تھے اور ظاہر بات ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا, اس وجہ سے آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا. یہ کس نے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی حدیث سند آج بھی چلتی ہے. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ رئیس المفسرین جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے بنے تھے. کسی مدرسے سے نہیں پڑھا آپ نے, آقا علیہ السلام نے آپ کو دعا دی. رئیس المفسرین کو ان کا لقب ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار کاشان نبوت میں رات بسر کرنے کا اتفاق ہوا. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر استراحت سے اٹھے, مسواک استعمال کی, وضو کیا, پھر نوافل میں مشغول ہو گئے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو زبان مبارک پر یہ دعائیہ الفاظ جاری ہوئے. یہ دعا بڑی پیاری ہے, اگر ہو سکے تو سب پڑھا کریں اس کو. یہ فقیر ترجمہ پڑھ رہا ہے فی الوقت اس کا. آپ نے فرمایا تعلیم امت کے لیے ہے. فرمایا اے اللہ میرے قلب میں نور کر دے, اے اللہ میرے قلب میں نور کر دے, میری آنکھوں میں نور کر دے, میرے کانوں میں نور کر دے, میری زبان میں نور کر دے, میرے دائیں نور کر دے اور میرے بائیں نور کر دے, میرے آگے اور پیچھے, اوپر اور نیچے نور کر دے, اور مجھے سراپا نور ہی نور کر دے. یہ دعائے نور, اس کا نام ہی دعائے نور ہے. اچھا, اب بعض روایت میں کچھ الفاظ اضافی بھی اس میں فرمایا کہ میرے گوشت, میرے خون, میرے بالوں, میری ہڈیوں اور میری قبر کو بھی نور بنا دے. کیا نورانی دعا ہے. اب اس سے جو سیکھنے والی بات ہے نا, جو منکرین شان نورانیت ہیں, جو منکرین شان نورانیت ہے, یعنی حضور کو نور مانتے ہی نہیں. اس سرے سے نور ایک ہوتا ہے کہ بشر نہیں ماننا یا بشر ماننا, نور نہیں ماننا, تو وہ سرے سے نورانیت کے ہی انکاری ہیں. تو منکرین شان نورانیت کا یہ کہنا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کا نور ہونے کی دعا کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ حضور نور نہیں تھے. اگر نور ہوتے تو پھر نور ہونے کی دعائیں کیوں مانگی. اس کا جواباً عرض یہ ہے کہ دعا ہمیشہ کسی نعمت یا رحمت کے حصول ہی کے لیے نہیں کی جاتی, بلکہ کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت مجھے مل چکی ہے اس کا انقطاع نہ ہو, بلکہ الدوام اس نعمت سے لطف اندوز ہوتا رہوں. گویا وہ نعمت کے حصول کی دعا نہیں بلکہ نعمت کے بقا اور دوام کے لیے دعا ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہر مسلمان ہدایت یافتہ ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ ہدایت یافتہ ہے. کیسے؟ ہر نمازی کئی بار اپنی نماز میں کیا کہتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. کلمہ طیب پڑھنے کے بعد ہدایت کی راہ پہ آ گیا. اب وہ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے گا کہ وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے اور صراط مستقیم کی دعائیں مانگ رہا ہے؟ ہرگز کوئی بھی عقل مند بندہ اس بات کو اس طرح, اہل علم, عقل مند بھی اور اہل علم بھی, اور علم بھی وہ جس کا تعلق بھی ظاہر کے ساتھ بھی اور باطن کے ساتھ بھی ہو, یعنی کہ وہ اس کی اندر بغض نہ بھرا ہو, عشق اور محبت کی آنکھ سے دیکھے تو پھر اس کے بات سمجھ میں آ جائے گی. تو کائنات میں صرف مسلمان ہی ہدایت یافتہ اور حق و صداقت کے صراط مستقیم پر قائم ہیں, بلکہ خود محبت وحی صلی اللہ تعالی وسلم بھی اپنی نمازوں میں دعا کرتے تھے نا, اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا معاذ اللہ حضور علیہ السلام صراط مستقیم میں نہیں تھے؟ ترجمہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا؟ چلا ہم کو سیدھے راستے پر, چلا ہم کو سیدھے راستے پر. تو اگر اس بات کا مطلب یہ نکالا جائے جو انہوں نے نور کی دعا مانگی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو اعتراض کیا کہ حضور نور نہ تھے, نور ہوتے تو پھر دعا کیوں مانگتے؟ تو یہاں جو آپ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے, خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے سورہ فاتحہ کے اندر, تو اس سے کیا مطلب نکالا جائے گا معاذ اللہ. تو کم علمی, کج فہمی, بغض و عناد کی جب آنکھ سے بندہ دیکھے گا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی.
معلوم ہوا کہ جس طرح صراط مستقیم کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم کی دعا فرماتے رہے، بالکل اسی طرح نور، سراپا نور اور مجسم نور ہوتے ہوئے آپ اللہم جلنی من نورا کی نورانی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے نور علی نور کر دے۔ لہٰذا روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے اور آپ کا سایہ نہ تھا۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستند حدیث ہے نا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا سرکار سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو تخلیق کیا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ یہاں لفظ نور کا ذکر ہے، نور تخلیق ہوا ہے، نور بیسمنٹ ہے حضور علیہ السلام کی، خاک بیس نہیں ہے، نور بیس ہے۔ تو آپ بیس کا تو ذکر کرو نا، آپ پوری عمارت کا ذکر کریں اور بیسمنٹ کا ذکر ہی نہیں کر رہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے اجساد ہیں، ہماری روحیں ہمارے جسم، یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور فرمانے والے بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں، اور ہمارے جسم اور ہماری جسم ہماری روحیں ہیں۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ جسم تو کثیف ہے اور روح لطیف ہے، جسم کثیف ہے، روح لطیف ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہماری روحیں جسم ہیں اور جسم روحیں ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں یعنی کبھی تو ہماری روحیں جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہماری جسم انتہائی لطافت اختیار کر کے روح کے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہ تھا۔ یہ یہاں بات روک کے فقیر پھر آگے چلتا ہے۔ پچھلے درس میں اس فقیر نے آپ کی اس بات کا سمجھ میں آ جائے گی آپ کی بات نا، پچھلے درس میں فقیر نے آپ کے سامنے پیر کامل خواجہ عبد القادر جان نقشبندی مجید برکاتہ مالیہ جو فقیر کے مرشد کامل ہیں، ان کے متعلق کچھ آپ کو باتیں گوش گزار کی تھیں، جس میں آپ کے سامنے اس فقیر نے ذکر کیا تھا کہ وہ حرمین شریفین کے اندر کس طرح ٹھیک ہے ہاتھ پکڑ کے لے گئے تھے ہوٹل تک۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ کبھی ہماری روحیں جسموں کا کام کرتی ہیں۔ یہ حرمین کی بات تھی، یہ حرمین شریفین کی بات تھی۔ پھر اس ساتھی سے ہم نے کہا کہ ہم یہاں یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں، ہم نے نیت یہ کی ہوئی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ اپنے شیخ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عرض نہیں کرتے، نہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے ڈائریکٹ اپنا جو کچھ کیا اللہ کے حوالے نہیں، بہت نازک معاملہ ہے۔ اور ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے ایک ضمانتی دے دیا ہے تو ہم اسے کیوں چھوڑیں؟ سبحان اللہ، بے شک بچنے کا تو راستہ یہی تھا کہ پیچھے رہ کے چلا جائے، جن کے پیچھے اللہ نے چلایا انہی کے پیچھے رہ جائے۔ تو ان سے اس فقیر نے کہا کہ آپ یہ اس فقیر کا طریقہ اگر آپ اسے کرنا چاہیں تو کر لیں کہ ہم جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب اپنے شیخ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ہم شاید غالباً جمعے کا دن تھا اور ہم بیت اللہ کے صرف بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دروازے کے سامنے۔ تو وہاں پہ نماز سے فارغ ہو کے، جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے اس ساتھی نے کہا کہ میں قرآن شریف کی تلاوت کر لوں۔ ہم نے کہا آپ کر لیں تلاوت۔ تو تلاوت کرنے لگے، فقیر اپنے وظائف پڑھنے لگا۔ تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے قرآن شریف رکھ کے پھر انہوں نے مراقبہ شروع کر دیا۔ اور جب مراقبے سے فارغ ہوئے پھر ہم جب حرم شریف سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بلکہ آیت حرم کے اندر ہی انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہم نے کہیں کہنے لگا جب میں قرآن شریف پڑھ کے میں نے مراقبہ شروع کیا نا تو حضرت صاحب تشریف لے آئے حالت مراقبہ میں، وہ حالت بیداری تھی۔ وہاں جب فرمایا کہ ہماری جسمیں ہماری روحوں کا کام کرتی ہیں، اب یہ حالت مراقبہ ہے، عالم رویا میں چلے گئے، عالم مراقبے میں۔ تو کہا کہ حضرت تشریف لے آیا۔ حضرت نے آ کے مجھ سے فرمایا کہ وہ ہمارے حوالے کرو۔ تو کہہ رہا مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صاحب مجھ سے کیا طلب فرما رہے ہیں، بیت اللہ شریف سامنے ہے
اور ایسا فرما رہا ہے کہ وہ میرے حوالے کرو. تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں کیا آپ کے حوالے کروں؟ تو فرمایا وہ ہمارے حوالے کرو نا. تو میں نے پھر عرض کیا سرکار میں سمجھا نہیں، میں کیا آپ کے ہینڈ اوور کروں، کیا آپ کے حوالے کروں؟ پھر فرمایا وہ جو تمہارے شیخ نے تمہیں کبھی سمجھایا تھا نا، کہا تھا وہ ہمارے وہ اچانک مجھے یاد آیا کہ آپ نے کہا تھا میں جو کچھ عمل کرتا ہوں نیک عمل وہ اپنے شیخ کے حوالے کر دیتا ہوں. تو میں نے فوری طور پہ جو قرآن شریف پڑھا تھا، جو طواف کیے تھے، سارے کا سارا صاحب کے ہینڈ اوور کیا. پھر ایسا مسکرا کے تشریف لے گئے. کبھی ہماری روحیں ہمارے جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہمارے جسم ہماری روحوں کا کام کرتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو طاقت دی ہوئی ہے. ابھی انشاءاللہ یہ بات آپ کی سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گئی ہوگی نا. اچھا، مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. کون کہہ رہا ہے؟ مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی. وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی. نور سے مراد حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ. نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. اور منیر روشن کرنے والے، نور دینے والے کو کہتے ہیں. بس انسانوں میں سے کسی کو اگر روشن کرنا محال ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے یہ امر میسر نہ ہوتا. اور آپ کی ذات پاک اگرچہ جملہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پاک کو ایسا مطہر فرمایا کہ نور خالص ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا ہے. اور تواتر سے ثابت ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہ رکھتے تھے اور نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں. یہ مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی صاحب، یہ ان کا اعتراف ہے. اس کے بعد آ جائیں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سرتاپا نور ہی نور تھے. سبحان اللہ. بے شک ہم کہتے ہیں نور ہی نور ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ظلمت نام کو بھی نہ تھی، اس لیے آپ کا سایہ نہ تھا، کیونکہ سایہ کے لیے ظلمت لازمی ہے. شکر النعمہ ان کی کتاب ہے، اس کا حوالہ ہے. اور مولوی رشید میں گنگوہی صاحب کو جو فقیر نے حوالہ دیا اس کتاب کا نام ہے امداد السلوک. آگے چلیے مولوی عابد میاں اکابرین دیوبند. وہ لکھتے ہیں، دیوبندیوں کے مولوی عابد میاں اپنی مورکۃ آرا کتاب رحمت العالمین میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک نورانی تھا. جس وقت آپ دھوپ اور چاندنی رات میں آمد و رفت فرماتے تو مطلقاً سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. اس کتاب کے اوپر جو اکابرین دیوبند کی تقاریز ہیں ان میں مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولوی انور شاہ کشمیری، مولوی اصغر حسین، مولوی شبیر احمد عثمانی، مولوی حبیب الرحمان مولوی اعزاز علی، مولوی عبد الشکور لکھنوی، مولوی احمد سعید دیوبندی، ان سب نے اس کو درست قرار دیا ہے. ان کی تقاریز ہیں اس کتاب کے اوپر. عبدالحی لکھنوی دیوبندی جو کہ وہابیوں کے نزدیک بھی مسلمہ اور مستند ہیں، رقم تراز ہیں کہ بے شک حضور علیہ السلام جب دھوپ اور چاندنی میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، کیونکہ سایہ کثیف ہوتا ہے اور آپ کی ذات سر سے قدم تک تو نور ہے. الطالق العجیب ان کی کتاب کا نام. امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پر واقع نہ ہونے کے بارے میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ کا بدن نور تھا، اسی وجہ سے آپ کا سایہ نہ تھا. ابھی فقیر جو پہلے اس فقیر نے آپ سے بات کری کہ آج کا ایک گفتگو کا جو نازک گفتگو ہے وہ یہ نہیں تھی، یہ نہیں. اس کے آگے ہم بات کریں گے حضور علیہ السلام کے بول براز مبارکہ کے حوالے سے. اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم اس انتہا درجے پہ لے جائیں کہ جہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی وہ کس قدر اعلیٰ ہے، عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔